फतूर इश्क एपिसोड 81। महानूर के चेहरे की मुस्कुराहट एक ही पल में जम गई थी। उसने बेयकीनी से पहले अरसम को देखा, फिर अनूरल को। कका क्या? मेरा निकाह? उसकी आवाज़ लरज गई। अरसम ने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारा निकाह। भाई, आप मजाक कर रहे हैं ना? किससे निकाह? मेरा निकाह कैसे हो सकता है? मैं तो कल ही वापस आई हूँ। आज हम इतने अरसे के बाद मिले हैं और अभी निकाह? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? असम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वक्त कभी कभी देर से फैसले करता है नूर, मगर जब करता है तो फिर और इंतजार नहीं करवाता। महानूर ने धीरे से सर झुका लिया। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा निकाह किससे होने जा रहा है। महानूर ने बेयकीन महानूर ने बेचैन होकर अनूरल का हाथ पकड़ लिया। एलिसा, तुम ही बताओ, ये सब क्या हो रहा है? अनूरल ने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर नरमी थी। आज से तुम अकेली नहीं रहोगी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी एक नया सफर लिख दिया है। महानूर की उलझन और बढ़ गई। लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। मैं किसी से निकाह कैसे कर सकती हूँ? अरसम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखते पूछा, नूर, एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है? महानूर ने बिना एक पल जाया किए फौरन से कहा, अपने आप से ज्यादा। अरसम ने फिर से पूछा, और क्या तुम्हें मेरी हर बात की और क्या तुम मेरी हर बात की इज्जत करती हो? महानूर की आंखें नम हो गई। ये भी कोई पूछने वाली बात है भाई? अगर आप कहेंगे तो मैं बिना वजह जाने भी आपका फैसला मान लूंगी। अरसम ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। बस मुझे इसी जवाब की ज़रूरत थी। फिर उसने नहायत इत्मीनान से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाता हूँ नूर, दुनिया में तुम्हारे लिए उससे बेहतरीन हमसफ़र कोई नहीं है। वो तुमसे बचपन से मोहब्बत करता आया है। उसने हमेशा तुम्हारी खुशी को अपनी खुशी से भी पहले रखा है। और मुझे पूरा यकीन है, जितनी इज्जत, मोहब्बत और हिफाजत वो तुम्हें देगा, उतनी शायद इस दुनिया में कोई और कभी नहीं दे सकेगा। इसीलिए अपने भाई पर भरोसा रखो। मानूर की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से अरसम का हाथ थाम लिया। भाई, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अरसम की आंखें भी नम हो गई। उसने प्यार से अपनी बहन का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया, फिर निहायत शफकत के साथ उसके माथे पर बोसा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे नूर। जाओ, दुल्हन बन जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब वो तुम्हें देखे तो इसे लगे कि अल्लाह ने उसकी सारी ज़िंदगी की दुआएं एक ही लम्हे में कबूल कर ली हैं। महारूर के होंठों पर आंसुओं के दरमियान हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अरसम ने अनूरल को देखा। अनु, नूर को अंदर लेकर जाओ, उसे तैयार कर दो। अनूरल मुस्कुराई और प्यार से महानूर का हाथ थाम लिया। चलो दुल्हन। महानूर चलने लगी, मगर जाने से पहले एक बार मुड़कर अपने भाई को देखा। अरसम ने बस मुस्कुराते इतना कहा था, जाओ, वो बहुत जल्द तुम्हें लेने आ रहा है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगे। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई। अरसम ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर गई। निकाह में अभी ज़्यादा देर बाकी नहीं थी। उसने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटा सा मैसेज चमक रहा था, हम निकल चुके हैं। अरसम ने मैसेज पढ़कर मोबाइल बंद कर दिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने धीरे से सर उठाया और दरवाजे की जानिब देखते हुए बस इतना कहा, अब सिर्फ दुल्हे का इंतजार है। माहौल पूरे लाउंज में माहौल पूरे लाउंज में गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। अर्जल सीढ़ी के दरमियानी हिस्से में बेहरकत बैठा था। उसके एक हाथ में हिजन का खत था और दूसरे हाथ में उसने अपने माथे पर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर फटने वाला हो। उसकी उंगलियों की गिरफ्त इस कागज पर और मजबूत होती जा रही थी। उसी गहरी खामोशी को हानिया बेगम की दबती हुई सिसकी ने तोड़ा। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर लरजती आवाज में बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सबकी नजरें उनकी जानिब उठी। हानिया बेगम ने रोना शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ, मैं किस्वा से बहुत नफरत करती थी। उसका गुस्सा महानूर पर जरूर निकाला, लेकिन खुदा की कसम, मेरा इरादा कभी भी उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना नहीं था। उन्होंने हिचकी लेते कहा, मैंने तो बस उस बंदे से इतना कहा था कि उस लड़की को कहीं छुपा दो। मैं नहीं जानती थी कि वो इस बेचारी के साथ इतना सब कुछ कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि बात इतनी दूर निकल जाएगी। अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने आ चुका है। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि असल में तुम्हारे साथ किसने वफादारी की थी। अर्जल की उंगलियां हिजन के खत पर और मजबूती से जम गई। हानिया बेगम ने बात जारी रखी, महानूर ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। उसने तुम्हारा इंतजार किया, हर जुल्म सहा, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत का क्या सिला दिया? उसके जाते ही किसी और से निकाह कर लिया। पूरे लाउंज में फिर से खामोशी छा गई। हानिया बेगम की आवाज़ में अब सिर्फ धीरे धीरे जहर घुलने लगा। और जिस लड़की के लिए तुमने महानूर को बुला दिया, वो भी तुम्हारे पास झूठ की बुनियाद पर आई। अपनी असल पहचान छुपाकर, अपने भाई के बारे में सच नहीं बताया, सब कुछ छुपाकर तुमसे निकाह कर लिया। उन्होंने जानबूझकर चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर अर्जल के चेहरे को गौर से देखने लगी। मगर
ارزل کی نظریں اب بھی صرف اسی خط پر جمی تھی، جیسے اسے ہانیہ کی ایک بھی بات سنائی نہیں دے رہی ہو۔ ہانیہ بیگم نے اپنا آخری وار کیا، اور دیکھو ماہنور کے صرف لوٹنے کی خبر سنتے ہی وہ تمہیں چھوڑ کر چلی بھی گئی۔ جس رشتے کی بنیاد اتنی کمزور ہو وہ کبھی ٹکتا بھی ہے؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولی تھی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے۔ ہیزن کو طلاق دے دو اور ماہنور سے نکاح کر لو۔ وہی لڑکی تم سے سچی محبت کرتی تھی، وہی اس گھر کی اصل بہو بن سکتی ہے۔ میں اس بار کوئی اعتراض نہیں کروں گی، پلیز اس ہیزن کو چھوڑ دو، ورنہ کل اس گینگسٹر اور مافیا خاندان کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں آ جائیں گے۔ پلیز بیٹا اسے طلاق دے دو۔ سیڑھیوں پر بیٹھا ارسل اب تک بالکل خاموش تھا، اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی گرجتی آواز پورے دورانی مینشن میں گونج اٹھی تھی، موم جسٹ شٹ اپ۔ ہانیہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اجو، میں… ارزل کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی، اب ایک بھی لفظ نہیں۔ پورا لاؤنج سن رہ گیا تھا۔ شازم درانی دھیرے سے آگے بڑھے، ان کی آواز میں سختی تھی۔ ہانیہ، تم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، ابھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، ابھی تم اپنی سازشوں کو معصومیت کا نام دے رہی ہو۔ ایک معصوم لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی، تمہاری ایک ضد نے۔ نہ صرف مانور کی زندگی اجاڑ دی بلکہ میرے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آریش بھی خود کو روک نہیں سکا تھا۔ موم، آپ اسے محبت کا نام دیتی نہیں، لیکن یہ محبت نہیں تھی، یہ صرف آپ کی حد سے زیادہ اوور پوزیسو سوچ تھی۔ اسی سوچ کے نام پر آپ نے ہمیشہ ارزل بھائی کی زندگی سے خوشیاں چھینی ہیں، پہلے ان سے ان کی پسند چھیننے کی کوشش کی، پھر ماہنور کی زندگی برباد کی، اور جب اللہ نے دوبارہ انہیں خوش رہنے کا ایک موقع دیا تو آپ ہیزن بھابھی کو بھی ان سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ آخر کب تک آپ اپنی ضد کے لیے ارزل بھائی کی زندگی کو قربان کرتی رہیں گی؟ ہانیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ان کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو ایک پل میں غائب ہو چکے تھے، اب ان کے چہرے پر صرف غصہ اور گھمنڈ تھا۔ بس بہت ہو گیا، انہوں نے آریش کی جانب انگلی اٹھائی۔ آج تم دونوں بھی مجھے نصیحت کرو گے؟ تم رشی، تم مجھے سکھاؤ گے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ جس ماں نے تم دونوں بیٹوں کو اپنی جان سے بڑھ کر پالا، آج اسی ماں کو تم ظالم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے ارزل کو دیکھا۔ اور تم اجو، میں نے جو کچھ بھی کیا صرف تمہارے لیے کیا، تمہاری خوشی کے لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کسی ایسی لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد کر دے، ایک ایسی لڑکی جس کے ماضی کے بارے میں ہمیں پوری طرح سے معلوم ہی نہ ہو۔ اگر تم کسی اچھی، شریف اور صاف خاندان کی لڑکی کو پسند کر کے لاتے تو کیا میں کبھی منع کرتی؟ نہیں اجو، میں خوشی خوشی تمہارا نکاح کرواتی، لیکن افسوس تمہاری چوائس ہمیشہ ہی غلط نکلی۔ پہلے مانور، پھر ہیزن، ہر بار تم ایسی لڑکی کو گھر لے کر آئے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی راز جڑا ہوا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو ہمیشہ صرف اپنے بیٹے کے لیے بہترین چاہتی تھی، ایک ماں ہونے کے ناطے کیا اتنا حق بھی نہیں تھا مجھے؟ ہانیہ بیگم کی نظر سیدھا شازم دورانی پر جا ٹکی۔ اور آپ جو مجھے ایک معصوم زندگی برباد کرنے والی کہہ رہے ہیں، میں کوئی زندگی برباد کرنے والی نہیں ہوں۔ انہوں نے غصے سے ارزل کو دیکھ کر اشارہ کیا۔ اگر میں آج کچھ بھی نہیں کرتی تو تب بھی ہمارا شہزادہ صرف 6 مہینے کے بعد اس لڑکی کو طلاق دے دیتا۔ پورے لاؤنج میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ شازم دورانی کی بھویں سکڑ گئی۔ کیا؟ بہارے اور آریش بھی ایک ساتھ ہانیہ بیگم کی جانب مڑے تھے۔ ہاں، حیران کیوں ہوتے ہو سب؟ آج میں تم سب کو وہ سچ دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم سب کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پلٹی اور تیز قدم اٹھاتی سیڑھی کی جانب بڑھی۔ پورا لاؤنج انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ بیگم کس سچ کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے۔ چند لمحوں کے بعد سیڑھی پر ہانیہ بیگم واپس آتی ہوئی سیڑھیوں پر ہانیہ بیگم کی واپس آتی چال کی آہٹ گونجی۔ ان کے ہاتھ میں ایک براؤن فائل تھی، وہ سیدھا لاؤنج کے بیچ آ کر رک گئی تھی۔ انہوں نے غصے سے وہ فائل سینٹر ٹیبل پر پٹک دی۔ لو، دیکھ لو۔ پھر ارزل کی جانب طنز بھری مسکراہٹ سے دیکھ کر بولی، اتنی اوور ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ جیسے تم اس ہیزن سے بچپن سے محبت کرتے آئے ہو۔ سب کو سچ بتا دو، تم نے اس سے صرف 1 سال کی کانٹریکٹ میرج کی تھی، بس 1 سال، لیکن آج ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری روح ہو۔ ہانیہ، یہ کیا ہے؟ ہانیہ بیگم تلخی سے ہنسی تھی۔ آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ پیپر سیدھا شازم دورانی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شازم دورانی نے پہلا صفحہ کھولا، جیسے جیسے ان کی نظر الفاظ پر پڑتی گئی ان کا چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ کاظم دورانی بھی بے اختیار ان کے قریب آئے۔ آریش نے پیپرز کی جانب جھانکا۔ اگلے ہی پل تینوں ایک ساتھ ارزل کی جانب مڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف حیرانگی نہیں، گہری مایوسی بھی تھی۔ شازم دورانی کی لرزتی آواز نکلی، ارزل، یہ کانٹریکٹ میرج؟ لیکن یہ سب کیا ہے؟
شازم دورانی کی نظر اب بھی ان کاغذات پر جمی تھی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر اٹھا کر ارزل کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری مایوسی تھی۔ ارزل، کیا یہ سچ ہے؟ ارزل نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ اس کی نظر زمین پر ٹکی تھی۔ ہانیہ بیگم نے فوراً سے بات کو سنبھال لیا۔ جواب کیوں نہیں دے رہے اجو؟ بتا دو سب کو، کیا یہ تمہارے دستخط نہیں ہے؟ کیا تم نے 1 سال کا کانٹریکٹ میرج نہیں کیا؟ کیا تم نے یہ سب صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا؟ شازم دورانی نے دھیرے سے وہ پیپرز بند کیے۔ ان کا چہرہ سخت ہوتا چلا گیا۔ ارزل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کسی کی بیٹی کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ کیا تم نے واقعی نکاح جیسے پاک رشتے کو صرف ایک کانٹریکٹ بنا دیا؟ یہ الفاظ ارزل کے دل کو چیر گئے تھے۔ آریش بھی بے یقینی سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ بھائی، یہ سب کیا تھا؟ کیا بھابھی کو سب کچھ پہلے سے پتا تھا؟ کاظم دورانی نے گہری سانس لی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ میری سوچ سے باہر ہے۔ ہانیہ بیگم نے فوراً سے ان کی بات کاٹ دی۔ اب بتائیے، کیا میں غلط ہوں؟ اس نے صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہ کانٹریکٹ میرج کی تھی تاکہ میں اس کی شادی زارا سے نہ کروا سکوں۔ بولو ارزل، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ پورا لاؤنج ایک بار پھر سے ارزل کی جانب دیکھنے لگا، مگر ارزل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا چہرہ اور زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیدھا شازم دورانی کے سامنے آ کر رکا۔ ان کے ہاتھ سے کانٹریکٹ کے پیپر لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نظر میں اتنی خاموش نفرت تھی کہ ہانیہ بیگم بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ پھر بنا ایک لفظ کہے ارزل نے دونوں ہاتھوں سے وہ پیپر پکڑے۔ ایک ٹکڑا، 2 ٹکڑے، پھر 4، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کانٹریکٹ کے اس کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے وہ ٹکڑے ہوا میں چھوڑ دیے۔ سفید کاغذ کے ٹکڑے پورے لاؤنج میں برف کی طرح بکھر گئے۔ ہانیہ بیگم ساکت رہ گئی۔ ان کے چہرے سے رنگ اڑ چکا تھا۔ اجو؟ ارزل نے ان کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ نیچے جھکا، ماربل کے فرش پر گرا ہوا پینگوئن اٹھایا۔ اس کے بعد بکھرا ہوا بوکے بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایک پل کے لیے اس نے پینگوئن کو سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپک کر اس پینگوئن پر گر گیا۔ بنا کچھ کہے، بنا کسی کی جانب دیکھے، وہ سیدھا سیڑھیوں کی جانب مڑا تھا اور دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ پورا دورانی مینشن خاموشی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ انورل نے مسکراتے ہوئے مہانور کا ہاتھ پکڑا۔ چلو، آج تمہیں دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بنانا ہے۔ اور مہانور ہلکا سا مسکرائی، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی ہلکا سا تناؤ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی خوبصورت برائڈل سیٹ اپ تیار تھا۔ ڈیزائنر میک اپ، وینٹی، تازہ سفید لیلیز اور سرخ گلاب، اور ایک طرف کھلا ہوا بہت بڑا ویلویٹ کا جولری باکس۔ اس کے قریب ہی ایک لمبا سا ڈیزائنر گارمنٹس کور لٹکا ہوا تھا۔ انورل نے گارمنٹ کور کی زپ کھولی۔ جیسے ہی کور ہٹا، مہانور کی سانسیں ایک پل کے لیے تھم گئی۔ اس کے سامنے ایک شاندار برائڈل لہنگا تھا، گہرا روبی ریڈ اور مہرون شیڈ، اور ریشم کا اتنا باریک کام تھا کہ ہر نقش ہاتھ سے بنایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لہنگے کے گھیرے پر کرسٹل اس طرح سے لگے تھے کہ روشنی پڑتے پورا لہنگا ستاروں کی طرح چمک اٹھتا۔ اس کا لمبا رائل ٹرائل کمرے کے فرش پر دور تک پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی میچنگ ویلویٹ بلاؤز اور 2 لیئرز کا ہیوی برائڈل دوپٹہ، ایک سر کے لیے اور دوسرا کندھوں پر گرانے کے لیے۔ انورل نے پیار سے کہا، یہ پہنو۔ مہانور نے دھیرے سے لہنگے کو ہاتھ لگایا۔ یا اللہ، کتنا خوبصورت ہے۔ کچھ دیر کے بعد انورل نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ برائڈل لہنگا پہنا دیا۔ لہنگا اس پر بالکل اس طرح سے فٹ آیا جیسے صرف اسی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ پھر میک اپ شروع ہوا۔ آنکھوں پر سافٹ روز گولڈ اور برگنڈی آئیز شیڈو، اور پھر کاجل۔ پھر اس نے مہانور کی گہری آنکھوں کو ہلکا سا شیمر دے گئے اور بھی دلکش بنا دیا۔ گالوں پر سافٹ بلش، ہائی لائٹر کی ہلکی سی چمک، اور ہونٹوں پر ڈیپ روز ریڈ لپسٹک۔ انورل ایک قدم پیچھے ہٹی۔ پرفیکٹ۔ اب باری ہے جولری کی۔ اس نے ویلوٹ باکس کھولا۔ اندر جو جولری رکھی تھی اسے دیکھ کر مہانور کی آنکھیں پھر سے پھیل گئی۔ ایک ہیوی ڈائمنڈ برمیز روبی چوکر، اور اس کے نیچے لمبی لیئرڈ ہار، بڑے بڑے جھمکے، ماتھا پٹی، نازک روبی نتھ، اور ہاتھوں کے لیے ڈائمنڈ کنگن، روبی اور ایمبرائڈڈ سے سجے ہوئے ہیتھ پھول، اور کمر پر ڈائمنڈ کمر بند، آخر میں پائل۔ انورل نے ایک ایک کر کے ساری جولری اسے پہنا دی۔ پھر اس نے برائڈل دوپٹہ اس کے سر پر اس نزاکت سے سیٹ کیا کہ مہانور کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مہانور دھیرے سے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ خود کو دیکھ کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، ایلیسا، یہ لہنگا، یہ جولری، یہ کس نے بھیجا ہے؟
انورل کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مہانور کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ سب تمہارے ہونے والے شوہر نے بھیجا ہے۔ مہانور کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے حیرانگی سے انورل کو دیکھا۔ میرے ہونے والے شوہر نے؟ نہ جانے کیوں ذہن میں کیان کا چہرہ گھوما۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ اسی دوران نیچے ڈرائیو وے سے اچانک گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی۔ انورل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کھڑکی کی جانب دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا، شوہر کا نام لیا اور شوہر حاضر۔ مہانور نے شرماتے ہوئے فوراً سے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ ایلیسا؟ نور ہنس پڑی تھی۔ صرف شوہر ہی نہیں، لگتا ہے کہ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے پیار سے مہانور کا دوپٹہ ایک بار پھر سے ٹھیک کیا۔ بس تم یہیں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، کہیں مت جانا۔ یہ کہہ کر انورل جلدی جلدی کمرے سے باہر نکلی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ مہانور بیڈ کے کنارے بیٹھی رہی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا تجسس اور بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میرا دلہا ہے کون؟ اس نے خود سے دھیرے سے کہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، مگر انورل واپس نہیں آئی۔ آخر بے چینی نے اسے بیٹھنے نہیں دیا۔ مہانور دھیرے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے احتیاط سے اپنا لہنگا سنبھالا، پھر ہلکی سی چال کے ساتھ دروازے تک آئی۔ اس نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ بس اتنا ہی کھلا کہ باہر کا منظر نظر آ سکے۔ وہ چپکے سے گیلری میں نکلی۔ سیڑھیوں کے پاس آ کر اس نے ریلنگ کے پیچھے سے نیچے ہال کی جانب جھانکا۔ نیچے پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اور پھر ہال کے بیچوں بیچ ایک شخص سیدھا کھڑا تھا۔ اس کی پیٹھ مہانور کی جانب تھی، لمبے قد کا، کریم شیروانی میں ملبوس، سیدھا اور پروقار۔ جیسے ہی اس شخص نے ہلکا سا رخ موڑا، مہانور وہیں پتھر کی ہو گئی۔ لاؤنج میں ہر طرف روشنیاں بکھری تھی۔ مولوی صاحب اپنی جگہ تشریف رکھ چکے تھے۔ کیان، ایہان، سعد، زین اور سیلین سب ایک ساتھ ہال کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ کیان کی نظر بار بار سیڑھیوں کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ ارسم دھیرے دھیرے ان کی جانب بڑھا۔ کیان بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے لگانے کے لیے آگے بڑھا، اور اسی لمحے بھائی، مہانور کے زوردار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ سب کی نظریں فوراً سے سیڑھی کی جانب اٹھی تھی۔ مہانور برائڈل لہنگا سنبھالتے تیزی سے نیچے اتری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر یقین ٹوٹنے کا درد۔ وہ سیدھا ارسم کے سامنے آ کر رکی۔ لرزتی انگلی سے اس نے کیان کی جانب اشارہ کیا۔ بھائی، آپ نے میرے لیے اس آدمی کو چنا ہے؟ سیریسلی؟ پورا حال خاموش ہو گیا۔ ارسم نے بالکل پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ مہانور کا رنگ اڑ گیا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں۔ آپ جانتے ہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہاں ہاں۔ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ ہاں۔ آپ اس کے ماضی کو جانتے ہیں؟ ہاں۔ ہر ہاں کے ساتھ مہانور کا دل اور ٹوٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مطلب آپ سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی آپ نے اسی انسان کو میرے لیے چنا۔ ارسم نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن صرف اس کے اعمال جانتی ہو۔ تم صرف اس کے اعمال جانتی ہو، اس کی نیت نہیں۔ تم نے صرف وہ دیکھا جو تمہارے سامنے ہوا، مگر اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتی۔ مہانور نے فوراً سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی وجہ نہیں سننی، میں اس آدمی سے نکاح نہیں کروں گی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ ارسم کی آواز اب سخت ہو گئی۔ مہانور، میں صرف اور صرف کیان کے ساتھ تمہارا نکاح قبول کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ نہیں نہیں بھائی، مجھ سے یہ مت کہیے، ارسم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مہانور، یہی میرا فیصلہ ہے۔ مہانور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، آپ اب جانتے بھی ہیں یہ کون ہے؟ نہیں، آپ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو کبھی بھی مجھے اس کے ساتھ نکاح کے لیے نہیں کہتے۔ بھائی، میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، بچپن سے آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا، لیکن اس بار نہیں۔ اللہ کے لیے مجھ سے یہ مت مانگیے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ پلیز مجھے اس نکاح کے لیے مجبور مت کریں۔ ارسم اب بھی بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی بات ختم اس نے نرمی سے کہا، تم نے اپنی بات ختم کر لی؟ مہانور نے آنسوؤں کے درمیان سر ہلایا۔ ارسم دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اب تم میری بات سنو۔ تم کہتی ہو کہ میں اسے نہیں جانتا، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مہانور نے آنسو پوچھے۔ لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میرا دل اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارسم کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ مجبوری کس بات کی؟ جب میری اپنی بہن کو مجھ پر بھروسہ نہیں، جب اسے لگتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے لیے کبھی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو پھر زبردستی کیوں؟ یہ کہہ کر ارسم نے اسے نظر ہٹا لی۔ مہانور بالکل چپ ہو گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی پل میں کتنے ہی مناظر گزر گئے۔ اس کا بچپن، ارسم کا ہر قدم پر اس کا ساتھ دینا، اپنی خوشیاں قربان کر دینا، اس کے لیے دنیا سے لڑنا، اس کے لیے ہر درد سہ لینا،
اس کی آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے ارسم کے قریب آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی، اگر آپ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتے تو میں بنا سوچے سمجھے دے دیتی۔ یہ نکاح اس سے بھی بڑی چیز نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گی، صرف اس لیے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور میں آپ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی۔ مہانور کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگر اس نکاح میں آپ کی خوشی ہے تو آپ کی اس ایک مسکراہٹ کے لیے ہزار مہانور قربان۔ میری زندگی، میری خوشیاں، میرے ارمان، سب کچھ آپ پر قربان ہے بھائی۔ ارسم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے فوراً مہانور کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو پیار سے چوم کر دھیرے سے کہا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ جو دیکھا اس پر یقین مت کرنا، جو سنا اس پر بھی نہیں کرنا۔ دنیا میں قیان سے بہتر ہم سفر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں۔ مہنور نے آنسوؤں کے ساتھ دھیرے سے سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مولوی صاحب نے نکاح کی رسومات شروع کر دی، اور چند لمحوں میں قیان اور مہنور اللہ کے نام پر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔ ارسم مسکراتا آگے بڑھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ ارسم ہنس کر بولا، مبارک میسنا مافیا۔ قیان نے اس کی پیٹھ پر ہلکا سا مکہ مارا اور مسکرایا، شکریہ سرمئی سالے۔ نکاح کی ساری رسومات ختم ہو چکی تھی۔ گھر میں ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ایک خاموش کمرے میں مہنور اکیلی بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی۔ ہمیشہ میری زندگی میں اتنی مشکل فیصلے کیوں آتے ہیں؟ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مہنور نے آنسو جلدی سے صاف کیے۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ ارسم اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر مہنور کے چہرے پر ڈالی اور سب کچھ سمجھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے قریب آیا، بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھنے لگا۔ کچھ لمحے گزرے۔ ارسم نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر مہنور کے سر پر رکھا۔ بہت رو لی؟ مہنور نے نظر جھکا کر مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نہیں، بس تھوڑا سا۔ ارسم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ مہنور نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ارسم کی آنکھوں میں اس بار عجیب سے سنجیدگی تھی۔ اس نے سیدھا مہنور کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، نور، جس قیان کو تم دیکھ رہی ہو وہ اصل قیان نہیں ہے۔ مہنور حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم نے صرف اس کا ایک چہرہ دیکھا ہے، وہ چہرہ جو حالات نے دنیا کو دکھایا، لیکن ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، اور قیان ان لوگوں میں سے ہے جسے سمجھنے کے لیے اس کی زندگی کی کتاب شروع سے پڑھنی پڑتی ہے۔ مہنور بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ارسم نے دھیرے سے کہا، تم اس سے نفرت کرتی ہو، اور تمہارے پاس اس کی وجہ بھی ہے۔ میں تمہیں اس بات پر کبھی غلط نہیں کہوں گا، لیکن کچھ کہانیاں انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی مار دیتی ہیں۔ مہنور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آج تک تم نے صرف مافیا ڈان قیان حاتم کو دیکھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس انسان سے ملو جو مافیا بننے سے پہلے تھا۔ اس نے دھیرے سے مہنور کے آنسو صاف کیے۔ آج میں تمہیں قیان حاتم کا اصل ماضی سناؤں گا۔ مہنور کی سانسیں بے اختیار تیز ہو گئی۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی سے آئے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔